आपी कसम से देखो तो ज़रा, मेरा रंग साफ ही नहीं हो रहा। खुद देखो कैसे गोरी चिट्टी हो गई हो। आपी यार, अपनी क्रीम दो ना मुझे लगाने के लिए। उर्वा मनाहिल की तरफ देखकर बोली, मनाहिल पता नहीं कहाँ से इतनी कंजूस हमारे घर पैदा हो गई हो तुम। मेरा सारा कंडीशनर ख़त्म कर दिया चोरी चोरी लगाकर। बस मेरी चीज़ों की दुश्मन हो, कभी अपना भी कुछ ले आया करो। मनाहिल मुस्कुराने लगी, आपी कसम से क्या है, बस क्रीम क्या मांग ली, इतनी बातें सुना दी आगे से। रखो पास अपना सब कुछ, मैं मर जाऊंगी अब तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। उर्वा गुस्से से बोली, ठीक है, शुक्र करूंगी कुछ ना मांगो मुझसे। कुछ टाइम गुजरा, उर्वा आइसक्रीम खा रही थी। मनाहिल देखने लगी, फिर पास आई, आपी यार मिस यू। उर्वा ने इग्नोर कर दिया। मनाहिल आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोली, आपी आप तो मेरी जान हो, आपसे एक बात किए बिना मैं उदास हो जाती हूँ। उर्वा मनाहिल की आंखों में देखकर बोली, हो ही ना जाओ उदास। मनाहिल प्यार से बोली, यार मुझे भी दो ना आइसक्रीम। उर्वा मनाहिल की आंखों में देखकर बोली, याद करो कुछ टाइम पहले क्या कह रही थी, मर जाऊंगी लेकिन कुछ नहीं मांगूंगी। मनाहिल मासूम सा मुंह बनाकर, आपी मैं ऐसी ही बेशर्म सी, चलो अब दो ना आइसक्रीम। उर्वा हंसने लगी, मनाहिल कोई हाल नहीं तुम्हारा। उर्वा की शादी थी कुछ दिन बाद, घर में खुशियों का समा था। इतने में बाबा आए, बहुत थके हुए लग रहे थे। मनाहिल बाबा के पास गई, बाबा जान शॉपिंग के लिए जाना था, कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है। बाबा ने लंबी सांस ली, मेरी बच्ची अपनी माँ के साथ चली जाओ, मैंने अभी बैंक जाना है, 2-4 काम और भी हैं। बाबा ने आवाज़ दी, उर्वा की माँ वो इनविटेशन कार्ड सबको भेज दिए हैं ना। बाबा अकेले ही सारे काम देख रहे थे। उर्वा और मनाहिल बस 2 ही बहनें थीं, भाई कोई नहीं था, इसलिए सारी जिम्मेदारी बाबा ही निभा रहे थे। मनाहिल अफसरदा सी हो गई, उर्वा आपी काश हमारा भी कोई भाई होता, आज वो हमारी जिम्मेदारी लेता, बाबा के साथ काम में मदद करता। काश मैं ही लड़का होती, बाबा कितने थक जाते हैं। उर्वा मुस्कुराने लगी, मनाहिल बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, परेशान ना हुआ करो। मनाहिल हाथ पे मेहंदी लगाते हुए बोली, आपी वैसे ना मुझे अल्लाह बहुत जल्द भाई देने वाला है। उर्वा चौंक गई, वाह जी, कहाँ से आने वाला है भाई। मनाहिल ने सुकून की सांस ली, आपके होने वाले वो मेरे तो भाई हुए ना। उर्वा कुछ शर्माई, फिर मनाहिल के सर पर हाथ रखा, हाँ ना, बिल्कुल तुम्हारे तो भाई होंगे। आपी मैं तो उनके साथ घूमने भी जाया करूँगी, इनको एक अच्छी बहन बनकर दिखाऊंगी, आपसे ज़्यादा प्यार दूंगी। उर्वा की आंखों में आंसू आ गए, मनाहिल भाई के लिए तड़पती हो ना, काश हमारा कोई भाई होता। मनाहिल की आंख भर आई, आपी अब आपके शौहर होंगे ना मेरे भाई। इतने में माँ कमरे में आई, या खुदा क्या कर रही हो तुम, दोनों पार्लर कब जाना है तुम दोनों ने। मनाहिल शरारत करते हुए बोली, वैसे अम्मी आप भी चलें ना हमारे साथ, आपको भी मेकअप करवा कर लाते हैं। माँ डांट कर बोली, सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी, अब इस उम्र में ये उल्टे काम करूं। जा उठ और पार्लर चली जाओ, कल मेहंदी थी, घर की साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो गया था। उर्वा कमरे में लेटी हुई थी, दानिश का फ़ोन सुन रही थी। दानिश उर्वा का होने वाला शौहर था। मनाहिल पास आकर बैठ गई, हाय आपी भाई को तंग कर रही हो क्या। उर्वा मनाहिल की तरफ देखकर बोली, मनाहिल की बच्ची जाओ अपने कमरे में। मनाहिल ने मोबाइल छीन लिया और अपने भाई से बात करूंगी। दानिश भाई कैसे हो। दानिश भाई कैसे हो। दानिश प्यार से बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी साली साहिबा कैसी हैं। मनाहिल हंसने लगी, दानिश भाई मैं आपकी साली नहीं बहन हूँ। दानिश भाई वैसे क्या पहन रहे हैं बारात वाले दिन। दानिश मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, जो मेरी साली का हुक्म हो। अच्छा दानिश भाई आप 3 पीस पहन लेना, आप वैसे भी शहजादे हो, प्यारे लगेंगे। मेहंदी की रस्म अदा हुई। उर्वा बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुश भी थी, एक बेचैनी भी थी। हम बेटियों के नसीब कितने अजीब होते हैं, जिस घर में जमा होती हैं, जिस घर को सजा संवार कर रखती हैं, पल भर में वो पराया हो जाता है। मनाहिल पास आई, आपी आप आज मुझे छोड़कर अपने घर चली जाएंगी, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। उर्वा ने खुद को संभालते हुए कहा, मनाहिल मेरी जान, अम्मी बाबा का बहुत ख्याल रखना, अब समझदार हो जाओ, खाना बनाना सीख लेना, अम्मी को ज़्यादा तंग ना करना। मनाहिल उर्वा के सीने लग गई, आपी क्यों, हमारे नसीब ऐसे हैं, माँ बाप से जुदा होकर उम्र भर का सफ़र करना पड़ता है। उर्वा मुस्कुराई, रस्म दुनिया है ना मनाहिल,
آج میں ودا ہو رہی ہوں، کل تم بھی چلی جاؤ گی۔ بارات آ گئی، نکاح ہوا، عروہ دانش کی بیوی بن کر رخصت ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، عروہ کہنے لگی، دانش، مناہل آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی بھائی کو کہو ملنے آئیں۔ دانش ہلکا سا مسکرایا، اچھا مناہل نے یاد کیا ہے تو آج ہی چلتے ہیں اسے ملنے۔ عروہ پھر تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں بازار سے جا کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں مناہل کے پاس۔ عروہ جلدی سے ریڈی ہوئی، مناہل کو فون کیا، مناہل کیا کر رہی ہو؟ مناہل سوئی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں آپی، سوئی ہوئی تھی۔ اچھا میں اور تمہارا بھائی آ رہے ہیں۔ مناہل خوشی سے چلانے لگی، سچی آپی؟ مناہل نے کال بند کر کے بابا بازار ہی گئے ہوئے تھے، بابا کو کال کی، بابا جان بازار سے کچھ اسپیشل لیتے آنا، میرا بھائی آ رہا ہے۔ آج ماں دیکھ کر مسکرائی، کتنی خوش ہوتی ہے دانش کا نام سن کر، پاگل سی میری بچی۔ دانش کا پسندیدہ آلو قیمہ بنا رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مناہل دوڑتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا، سامنے عروہ اور دانش تھے۔ عروہ سے ملی، پھر دانش سے ہاتھ ملایا۔ بھائی دانش، آپ بھی نا بہت بے وفا ہیں، آج پورے 2 مہینے کے بعد آئے ہیں۔ دانش مسکرانے لگا، لو جی، آپ نے کبھی بلایا ہی نہیں تو میں کیسے آتا؟ دانش مناہل کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ مناہل آج بہت پیاری لگ رہی تھی، بڑی پلکیں، پیارے سے ہونٹ، مسکرائے تو جیسے جگنو سجدے میں ہوں۔ مناہل نے پانی دیا، پاس بیٹھ گئی۔ دانش بھائی، عروہ آپی آپ کو تنگ تو نہیں کرتی نا؟ دانش نے آہستہ سے کہا، بالکل بھی نہیں، عروہ تو بہت اچھی ہے۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے بچے کیسے ہو؟ مناہل دانش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں نے مناہل سے کہا، جاؤ دیکھو کھانا تیار ہوا ہے یا نہیں۔ مناہل عروہ سے کہنے لگی، آپی جاؤ، آپ دیکھو نہ جا کر، مجھے اپنے بھائی سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ عروہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولی، مناہل کی بچی، تیرا بھائی یہی ہے، کرتی رہنا باتیں۔ دانش کے پاس بیٹھی تھی، بھائی دانش، آپ کے لیے میں نے اسپیشل آلو قیمہ بنایا ہے۔ شام ہوئی، گھر کے پاس پارک تھا۔ مناہل کہنے لگی، بھائی پارک چلیں گھومنے۔ امی نے منع بھی کیا لیکن مناہل ضد کرتی رہی۔ عروہ بھی ساتھ تھی۔ مناہل نے پنک فراک پہنی تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دانش مناہل کو دیکھنے لگا، سوچ میں گم ہو گیا، یار مناہل کتنی پیاری ہے، میں نے مناہل سے کیوں نہیں شادی کی؟ عروہ گھومتے گھومتے تھک گئی تھی، کہنے لگی، جاؤ اب تم دونوں گھوم پھر آؤ، میں تھک گئی ہوں، جب دل بھر جائے تو آ جانا، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ مناہل کہنے لگی، دانش بھائی چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ دانش نے مناہل کا ہاتھ پکڑا، مناہل بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مناہل مسکرا کر بولی، آپ کی بہن جو ہوں پیاری تو لگوں گی۔ دانش چڑھتے ہوئے بولا، یار کیا بھائی بھائی لگایا ہے؟ مناہل ہم اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ مناہل افسردہ سی ہوئی، دوست نہیں بھائی، آپ کو کیا پتا آپ کے آنے پہ میں کتنی خوش ہوئی ہوں، اب میرا بھی ایک بھائی ہے جو میرا مان ہے۔ دانش خاموش ہو گیا، دن گزرنے لگے، دانش کو عروہ سے زیادہ مناہل سے چاہت ہونے لگی۔ مناہل کو مذاق ہی مذاق میں آئی لو یو بھی بول دیتا، مذاق ہی مذاق میں ہنستے ہوئے ہاتھ بھی چوم لیتا۔ ایک دن عروہ دانش سے کہنے لگی، دانش میں دیکھ رہی ہوں آپ آج کل مناہل میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں۔ دانش مسکرایا، کیا مطلب؟ عروہ سخت لہجے میں بولی، دانش مطلب آپ اچھے سے سمجھتے ہو، آپ کو اپنا بھائی کہتی ہے، یہ لو یو بولنا، ہاتھ چومنا، یہ سب کیا ہے؟ دانش بات کو مذاق میں ٹال گیا، عروہ تم بھی نا، یار میری نیت کوئی غلط نہیں ہے، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ عروہ کچن میں گئی، پریشان سی تھی۔ دانش رات کو 1 بجے مناہل سے فون پر بات کر رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے دن مناہل کو فون کیا، عروہ نے سخت لہجے میں پوچھا، مناہل کل رات 1 بجے تم دانش سے بات کر رہی تھی کیا؟ مناہل جھٹ سے بولی، ہاں آپی، پتہ نہیں کون کوئی رانگ نمبر سے اتنا تنگ کر رہا تھا، کتنی بار اسے بلاک کرتی ہوں، وہ نئے نمبر سے آ جاتا ہے، پھر اس لیے دانش بھائی کو بتایا۔ عروہ نے سکون کا سانس لیا۔ مناہل پوچھنے لگی، آپی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ عروہ نے بات ٹالتے ہوئے فون بند کر دیا۔ دانش تھا کہ عروہ سے دور سا ہوتا جا رہا تھا اور پچھتاوا سا کرنے لگا۔ مناہل عروہ سے زیادہ خوبصورت ہے، نہ جانے کیوں اس سے شادی کر لی۔ مناہل یار سنو، اپنی تصویر تو بھیجو کوئی نئی سی بنا کر۔ مناہل پوچھنے لگی، لو جی، آپ نے میری تصویر کا کیا کرنا ہے؟ دانش عاشقانہ سے انداز میں، آپ کو دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ مناہل ہنسنے لگی،
دانش بھائی توبہ کریں، ایسی بات نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہے۔ دانش کا دل چاہتا تھا کہ مناہل سے شادی کر لے، لیکن اب ناممکن سا تھا۔ شادی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہوس کا کتا دل میں گھر کرنے لگا۔ ایک دن دانش عروہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ دانش کمرے میں بیٹھا تھا۔ بابا نے کہا جاؤ پتر، دانش کو چائے دے کر آؤ کمرے میں۔ مناہل چائے لے کر گئی، چائے کا کپ پکڑایا۔ دانش نے مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مناہل ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانش نے ہاتھ چوم لیا۔ مناہل کا جسم کانپنے لگا۔ دانش بھائی ایسا نہ کریں پلیز، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ دانش ہنس کر بولا، سالی بھی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ مناہل نے ہاتھ چھڑایا، لیکن آپ کو میں بھائی کہتی ہوں، پلیز آپ میرے بھائی ہی بن کر رہو۔ قسم سے دانش بھائی، مجھے آپ پر بہت مان ہے۔ دانش غصے سے بولا، یہ کیا بھائی بھائی لگا رکھا ہے تم نے؟ مناہل ڈر گئی۔ دانش کی اس لہجے سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچن میں چلی گئی، کھانا بنانے لگی۔ دانش نے واٹس ایپ پہ میسج کیا، یار سوری، پتہ نہیں کیسے غصہ ہو گیا آپ سے، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مناہل نے میسج پڑھا، لیکن جواب نہیں دیا۔ مناہل کو ایک عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ دانش سے کھانا بنا کر آپی کے پاس بیٹھ گئی، عروہ سے باتیں کرنے لگی۔ عروہ ماں بننے والی تھی۔ مناہل پیار سے بولی، میں بہت جلد خالہ بننے والی ہوں۔ اتنے میں دانش بھی آ گیا۔ مناہل کی طرف دیکھ کر بولا، آئس کریم کھانے چلیں کیا؟ ماں بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مناہل نے انکار کر دیا۔ ماں پیار سے بولی، ویسے تو کہتی رہتی ہو بھائی آئے گا تو ایسا کروں گی ویسا کروں گی، جاؤ نا اب۔ وہ کہہ رہا ہے تو عروہ بھی کہنے لگی، میرے لیے بھی لے کر آنا۔ مناہل نہ چاہتے ہوئے دانش کے ساتھ چلی گئی۔ دانش پیار سے پوچھنے لگا، ناراض ہو کیا؟ مناہل نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، نہیں بھائی، پھر میں جب کمرے میں بلا رہا تھا تو کیوں نہیں آئی؟ بھائی آپ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ دانش ہنسنے لگا، یار تو کیا ہو گیا؟ قسم سے سچ بتاؤں تو مجھے اب لگتا ہے کہ عروہ سے نہیں، مجھے تم سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ یار تم بہت پیاری ہو، تمہاری آنکھیں، کیا بتاؤں، مجھے تو کچھ ہونے لگتا ہے۔ مناہل دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی، اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری مدد کرنا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے دانش کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی کوئی فحش بات کر دیتا۔ بابا گھر آئے، پوچھا، بھائی مناہل کہاں ہے؟ ماں نے بتایا اپنے بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی ہے۔ بابا مسکرائے، اللہ سلامت رکھے دانش کو، دانش بہت اچھا لڑکا ہے، سگے بیٹوں سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھتا ہے، مناہل کا تو لاڈلا سا بھائی ہے۔ واپس آئے مناہل کافی خوفزدہ تھی، جھوٹی مسکرانے لگی، اب کسی سے کیا کہتی، جسے وہ بھائی کہتی ہے وہ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ مناہل اب دانش سے دور ہونے لگی۔ دانش کال کرتا تو مناہل کوئی رسپانس نہ دیتی، نہ کوئی میسج کا جواب۔ دانش کو مناہل کا یوں اگنور کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ عروہ سے جھگڑنے لگا، تیری بہن مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ مجھے اگنور کرتی ہے، اس کی اتنی ہمت۔ عروہ سمجھانے لگی، دانش کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کچھ پریشان سی ہے، نہ جانے کیوں، کچھ بتاتی بھی نہیں۔ دانش میری صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہ تنگ کرو۔ دانش مسکرانے لگا، تو میری جان مناہل کو لے آؤ نا کچھ دن کے لیے، وہ گھر کے کام کاج کر لیا کرے گی۔ عروہ نے ہاں میں سر ہلایا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بابا سے کہوں گی کل مناہل کو چھوڑ جائیں۔ عروہ نے امی کو کال کی، امی میری طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے تو مناہل کو کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے میری بیٹی، کل تیرے بابا چھوڑ جائیں گے۔ مناہل کو جب پتہ چلا خاموش ہو گئی، دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن وجہ کیا بتاتی، انکار کی، چلی گئی، اداس سی تھی۔ رات کو دانش گھر آیا، مناہل کھانا بنا رہی تھی، سلام کیا، ہائے میں صدقے، میری جان آ گئی میرے پاس۔ مناہل نظر جھکا کر بولی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ دانش ہنسنے لگا، بھائی والا الفاظ بھول جاؤ اب، کیا بنا رہی ہو؟ قریب ہوا، مناہل کے جسم کو چھوتے ہوئے بولا، مناہل آج مزہ آ جائے گا کھانا کھانے میں، تمہارے ہاتھوں کا بنا کھانا۔ اتنے میں عروہ کچن میں آئی، دانش آپ کب آئے؟ دانش ہمدردی جتاتے ہوئے، میری جان تم کیوں آئی ہو یہاں؟ کچھ چاہیے تھا تو مناہل کو آواز دے دیتی۔ عروہ پیار سے بولی، بس اب آپ کی بہن جو آ گئی ہے۔ عروہ کو ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا بولا تھا، اس لیے سارے گھر کے کام مناہل ہی کرتی۔ دانش کے لیے ناشتہ بنانا، اس کے کپڑے دھونا، پریس کرنا، سب کچھ مناہل کرتی۔ دانش عاشقانہ سے انداز میں بولا، مناہل دل چاہتا ہے کہ اب عروہ کو طلاق دے دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔
مناہل پیار سے بولی، دانش پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مناہل سوئی ہوئی تھی۔ دانش مناہل کے پاس آیا، مناہل کو ہاتھ لگایا۔ مناہل اٹھ گئی، جلدی سے دوپٹہ اوڑھا۔ عروہ سو رہی تھی۔ دانش بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دانش مسکرانے لگا، اپنی جان کے پاس آیا ہوں۔ مناہل غصے سے بولی، دانش بھائی آپ ہوش میں تو ہیں؟ دانش نے مناہل کا ہاتھ پکڑا، بہت تڑپایا ہے تم نے، آج تم کو میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ مناہل سخت لہجے میں بولی، کون سی بات؟ دانش چہرے کو چومنے لگا۔ مناہل نے دھکا دیا، شرم آنی چاہیے آپ کو، میں آپ کو بھائی کہتی ہوں۔ دانش غصے سے بولا، کون بھائی؟ کہاں کا بھائی؟ تم میری سالی ہو بس، اور بہن بھائی صرف وہی ہوتے ہیں جو سگے ہوں، باقی سب ڈرامے ہیں۔ مناہل نے عروہ کو آواز دی۔ عروہ جیسے بے ہوش تھی۔ دانش شیطانی کہکا لگا کر بولا، وہ نہیں اٹھے گی، اسے نیند کی ٹیبلٹ دی ہے۔ مناہل کو خیال آیا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ عروہ آپی آج جوس میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، اور مجھے بھی کہہ رہے تھے مناہل جوس پی لو، وہ تو شکر اللہ کا میرا جوس کا گلاس گر گیا۔ آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں دانش، آپی کی حالت دیکھیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے ان کو نیند کی ٹیبلٹ دے دی۔ دانش زبردستی کرنے لگا۔ عروہ سو رہی تھی بے ہوش۔ مناہل کو 1-2 تھپڑ بھی مارا دانش نے۔ دانش دھمکی دینے لگا، مناہل اگر تم نے میری بات نہ مانی تو خدا کی قسم عروہ کو طلاق دے دوں گا۔ عروہ کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ اتنے میں عروہ کی حالت بگڑنے لگی۔ مناہل ڈر گئی، جلدی سے موبائل اٹھایا، کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ بابا کو کال کی۔ بابا نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ فون کان سے لگایا، مناہل رو رہی تھی۔ بابا پریشانی میں پوچھنے لگی، بیٹی کیا ہوا؟ مناہل روتے ہوئے بولی، بابا جلدی آ جائیں، بس ماں بھی پریشان ہو گئی۔ بابا نے حوصلہ دیا، میری بیٹی میں ابھی آتا ہوں۔ مناہل نے دانش کے کمرے کو باہر سے لاک لگا دیا تھا۔ دانش چلانے لگا، مناہل دروازہ کھولو ورنہ عروہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ مناہل اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ مناہل ڈرتے ہوئے دروازے کے پاس گئی، اتنے میں بابا بھی آ گئے۔ مناہل دوڑتے ہوئے امی کے سینے جا لگی۔ بابا نے جلدی سے سہارا دیا، دانش کے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ عروہ کی طبیعت کافی خراب تھی، ڈاکٹرز نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مناہل کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ مناہل چپ رہی، چہرہ صاف کیا، کپڑے بھی پھٹے تھے۔ امی نے اپنی چادر دی، عروہ کی سانس رک رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر نے عروہ کو بچا لیا، لیکن بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دانش بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر رونے لگا۔ کچھ دن گزرے، دانش مناہل کے پاس آیا، مناہل کو بلانے لگا۔ مناہل دانش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آخر آپ نے اپنی اوقات دکھا دی نا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مجھے بھائی عطا کیا، لیکن میں بھول گئی تھی، میں آستین کا سانپ پال رہی ہوں۔ کتنا مان تھا مجھے تم پہ، مجھے لگا تھا تم میری عزت کے محافظ ہو، لیکن تم ہی میرے دامن کے دشمن نکلے۔ کیا ہے یہ؟ میرے جسم کو چھونا، میرے ہاتھ کو چھونا، میں کوئی طوائف ہوں؟ میں خاموش تھی صرف اس لیے کہ میری بہن کا گھر نہ خراب ہو۔ لیکن جاؤ دے دو طلاق عروہ آپی کو، اور تمہاری بھی 2 بہنیں ہیں نا، ایک کنواری جوان بہن ہے۔ سوچو اگر تمہارا بہنوئی کہیں تمہاری دوسری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا تو کیا تمہیں شرم نہ آتی؟ اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کر معافی مانگنا، اس سے کہنا مجھ جیسے مرد ہوس کے کتے ہیں، بھیڑیے ہیں، درندے ہیں۔ دانش ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مناہل نے آنسو صاف کیے، میں نے سب کچھ امی اور بابا کو بتا دیا ہے، دل چاہتا ہے تیرا کلیجہ چیر دوں، درندے کہیں کے۔ دانش پھوٹ کر رونے لگا۔ مناہل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا را اپنی بیٹی کو درندوں کے حوالے نہ کریں، ایک بہن بیمار ہے تو دوسری کو بھیج دیتے ہیں مدد کے لیے، جب کوئی قیامت گزر جائے پھر بیٹی کو عزت کے نام پر خاموش کروا دیتے ہیں، یا وہ لڑکی زندگی بھر کسی کو وہ قیامت کا گزر جانا بتاتی ہی نہیں۔ بیٹیوں کو درندوں کے ساتھ لڑنا سکھائیں۔ کوئی بھی اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا کرے تو اسے آواز بلند کرنا سکھائیں، نہ کہ عزت کی خاطر چپ کرانا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی بیٹی کا دامن داغدار ہونے سے آپ بیٹی کو خاموش کروا دیں تو سمجھ لیں آپ اپنی بیٹی کو طوائف بنانے کے ذمہ دار ہیں، اور خدا را ایسے رشتوں سے ہر لڑکی کو خود محفوظ رکھیں۔ بھائی بن کر عزت نوچتے درندے چہرے کے اپنے دل کے منافق، ایسے رشتوں سے دور رہیں۔ شاید کوئی نہ کوئی اس قیامت سے گزرا ہو۔ بات پردے کی نہیں ہے، اصل مسئلہ اس زمانے کی وحشت کا ہے۔